बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खतक के इन अल्फाज पर मरसीना को हौसला हुआ। फिर दोनों की तरफ देखते हुए वो कह रही थी, जैसा कि हमें बताया गया है शमसुद्दीन, तुम मुजद्दिदीन के सगे भाई हो जिसे तुम अमीर कहकर मुखातिब कर रहे हो, और खतक तुम दोनों का अमजाद भाई है। तुम दोनों का मजाज हम जानते हैं जो कि बहुत अच्छा है। आप दोनों भाई खुश तबी हैं, लेकिन जहाँ तक अमीर मुजद्दिदीन का ताल्लुक है वो मुझे मर्दम बेजार से लगे। इधर आते हुए रास्ते में तुम दोनों भाई हम तीनों से गुफ्तगू करते रहे, लेकिन अमीर मुजद्दिदीन तुम लोगों के साथ होते हुए भी बिल्कुल खामोश और संजीदा रहे। ना तुम दोनों से कोई गुफ्तगू की, ना हमसे किसी मौजू पर एक लफ्ज़ कहा, ना अपने लश्करियों से कोई बात की। लगता है अमीर मुजद्दिदीन मर्दम बेजार होने के साथ साथ इंतहा दर्जा के सख्त दिल और संजीदा रहने वाले शख्स हैं। जब तक मरसीना बोलती रही, शमसुद्दीन और खतक दोनों धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। जब वो खामोश हुई तब मुजद्दिदीन का चचाजाद भाई खतक बोल उठा, मरसीना मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। गो वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है और शमसुद्दीन से 2-2.5 साल बड़ा होगा, लेकिन हम इसका एहतराम एक बाप की हैसियत से करते हैं, इस बना पर नहीं कि वो लश्करियों का सालार और अमीर है, बल्कि इसका हमारे साथ रवैया ही ऐसा शफीकाना कि हम इसे अपना बाप ही ख्याल करते हैं। मेरी बहन, जहाँ तक तुम्हारा ये अंदाजा है कि भाई मर्दम बेजार है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मर्दम बेजार नहीं बल्कि मर्दम गजीदा है। कभी बड़े हंसमुख, बात बात पर कह के लगाने वाले थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक हादसे ने इन्हें ऐसा बना दिया कि जैसे कि वो हैं। खतक मजीद कुछ कहना चाहता था कि कार्लोस चौंकने के अंदाज में बोल उठा और पूछा, कैसा हादसा? गुफ्तगू का अंदाज करते हुए खतक फिर कह रहा था, बात कुछ यूं है कि जोसलीन के अलरबा शहर पर हमलावर होने से पहले इन इलाकों की देखभाल हमारे भाई मुजद्दिदीन की जिम्मा थी। इन इलाकों पर इसने चंद माह कयाम किए रखा और इनकी हिफाजत का बड़े एहसन तरीके से सामान किया। यहाँ क़याम के दौरान एक नसरानी लड़की इसकी कारगुजारी, इसकी शख्सियत से मुतासिर होकर इससे मोहब्बत करने लगी, इसको चाहने लगी। यूं जानो ये मोहब्बत यकतरफा थी। भाई को नहीं पता था कि वो लड़की इससे मोहब्बत करती है, इसको चाहती है। चंद माह इस तरह गुजर गए। फिर एक रोज़ इस लड़की ने और इसके लवाहकीन ने भी भाई से मुलाकात करके लड़की की भाई से मोहब्बत का इजहार किया। लवाहकीन ने भाई से मुलाकात करके लड़की की भाई से मोहब्बत का इजहार किया। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी। भाई ने इसकी मोहब्बत को कबूल किया। बात हमारी माँ तक पहुँची। माँ ने इस लड़की को भाई के लिए पसंद किया। माँ चाहती थी कि जल्द दोनों की शादी का एहतमाम कर दे, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी यूं हुई कि इन्हीं दिनों हमारे भाई हल्ब की तरफ गए हुए थे कि जोसलीन ने अलरबा पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान लड़की के लवाहकीन जंग में काम आ गए। जोसलीन को जब शिकस्त हुई और वो शिकस्त उठाकर भागा तो वो लड़की जो भाई से मोहब्बत करती थी वो भी एक सलीबी के साथ भाग गई। भाई को इसके रवैये का बड़ा दुख और सदमा हुआ। बस इस वाक़ये के बाद वो कुछ संजीदा और खामोश से हो गए हैं, बहुत कम बात करते हैं, वरना वो ऐसे नहीं जैसे इन दिनों है। खतक जब खामोश हुआ तो इस बार कार्लोस की बजाय मरसीना बोल पड़ी। जब वो लड़की वाकई अमीर मुजद्दिदीन से मोहब्बत करती थी तो फिर इसने बड़ी हमाकत का सबूत दिया। अगर जंग में इसके अहले खाना काम आ गए थे तो इसका काम ये था कि इस सलीबी के साथ भाग जाने की बजाय अमीर मुजद्दिदीन के पास चली जाती, अपने प्यार और मोहब्बत को हासिल करती और अपना घर आबाद करती। बहरहाल अब हमें पता चला है कि अमीर मुजद्दिदीन मर्दम बेजार नहीं बल्कि मर्दम गजीदा है। मरसीना की खामोश होने पर मिशाल शमसुद्दीन और खतक को मुखातिब करते हुए पहली बार बोली, मेरे दोनों अजीज भाइयों, जिस वक्त आप लोगों ने सरकंडों के जंगल में हमारी मदद की थी, वहाँ से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था, लेकिन मैं पूछ ना सकी। मेरा सवाल ये है कि आप अमीर मुजद्दिदीन की सरकर्दगी में अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अलरबा शहर का रुख कर रहे थे या आपकी मंजिल कुछ और थी? गो हम लोग खुश हैं कि आप लोग इधर आए
اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکنڈوں کے جنگل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے۔ مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول اٹھا، ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے بلکہ ہماری منزل الربا شہر ہی ہے۔ دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کی اطلاع ہمارے نور الدین کو ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطینیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔ ان قریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ الربا شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے۔ اس لشکر کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، جو ہی کوئی صلیبی ہرول ان علاقوں کا رخ کرے ہم 2 کام کریں، اس کی راہ روکیں، ساتھ ہی ان کی آمد کی اطلاع سلطان کو کر دیں تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے۔ یہ جو لشکر ہے اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا۔ اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس حلب میں بلا لیا ہے اور بھائی مجد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کی نسبت ہمارے بھائی مجد الدین کی کارگزاری پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجد الدین کریں گے۔ میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور آپ لوگوں سے احوال پرسی کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے شمس الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ دونوں لشکری خیمے میں داخل ہوئے جو اس خیمے تک انہیں لے کر آئے تھے۔ دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے تشت اٹھائے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں انہوں نے خیمے میں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر ان میں سے ایک شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم شمس الدین، تھوڑی دیر تک امیر مجد الدین خود یہاں آئیں گے۔ دراصل کچھ دیر وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ امیر فخر الدین یہاں سے جا چکے ہیں۔ امیر مجد الدین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ یہاں آئیں گے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تو خطخ نے اس سے مخاطب کیا، کیا امیر یہاں کھانا ہمارے ساتھ آ کر نہیں کھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے آپ کھانا کھا لیں، وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں لشکری باہر نکل گئے تھے۔ پھر خطک کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اٹھ کر کھانے کے برتن کارلوس کے قریب لگا دیے۔ پھر سب کھانا کھانے لگے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے اور کارلوس، مرسینہ، مشال، شمس الدین اور خطک پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے کہ مجد الدین اس خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطک دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ مجد الدین بڑی نرمی اور طمانینت سے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بہنوں کو کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں ہوں، معمولی سا ایک لشکری ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں، لیکن یہ ضدی ہیں، میرا ایسے احترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ مرسینہ اور مشال سے ہٹ کر مجد الدین کارلوس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر بڑی ہمدردی میں پوچھا، میرے محترم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجد الدین کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، اب میں زندہ ہوں، مجھ میں زندہ رہنے کی ترنگ ہے اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کارلوس کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ مجد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر مجد الدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو شاید چند روز تک اس خیمے میں قیام کرنا پڑے۔ مجد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی، امیر،
ہم نے سنا ہے یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اس خیمے میں قیام کریں جب تک الربا شہر میں ہمارا ہمیں نہیں ملتا۔ ہمارے لیے آپ کسی اور خیمے کا اہتمام کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شک نہیں، اس لشکر میں یہ خیمہ میرے لیے ہی نصب کرایا گیا تھا، لیکن اس میں اب قیام آپ تینوں باپ بیٹی کریں گے۔ میرا قیام ایک دوسرے خیمے میں ہوگا جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قائم کرتا تھا۔ اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو کچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ یہ جو لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا، اب وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس کی جگہ اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے۔ آپ لوگ یہیں قیام کریں گے اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے عزیز نہیں مل جاتے۔ پھر مجد الدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، شمس الدین، کیا تم نے ان کے عزیز جو الربا میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل لے لی ہے؟ شمس الدین ایک دم باادب ہو گیا، کہنے لگا، بھائی ہم نے ان سے ساری تفصیل حاصل کر لی ہے۔ شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے مجد الدین پھر بول پڑا، اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمہ لگاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار الربا شہر میں ان کو تلاش کریں اور یہ کام ان لوگوں سے لینا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمہ لگاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار الربا شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں اور یہ کام ان لوگوں سے لینا جو الربا شہر کے رہنے والے ہیں۔ پھر مجد الدین نے کچھ سوچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں لشکر کے اندر ہی قیام رکھیں۔ یہاں جو لشکر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہترین دیکھ بھال کریں گے اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس الربا شہر میں منتقل ہو جانا۔ کارلوس کی بجائے اس بار اس کی چھوٹی بیٹی مشال بول پڑی، امیر، ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں۔ ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے، اور پھر امیر ہمارے لیے ایک دشواری بھی ہے۔ مجد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر پہ بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ، صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا۔ اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے، اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے۔ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹیوں کا خاتمہ ہوا۔ مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس، اس کی تسلی کے لیے مجد الدین نے کہنا شروع کیا، بی بی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی صلیبی نائٹ کی ایسی کی تیسی کہ وہ الربا شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن رہو، جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کروں گا، تم تینوں کو کسی قسم کا گلا اور شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو تاکید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کرے۔ بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی صلیبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مجد الدین جب خاموش ہوا، مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یا یوں جانیں کہ ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، بی بی جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، ہم برا ماننے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی، امیر، آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکے ہیں، ہم یہ بھی جان چکے ہیں آپ الربا کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مجد الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا،
ہم گھر کے 4 افراد ہیں، 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہمہ وقت ہماری منتظر رہتی ہے۔ دراصل خطک میرے چچا کا بیٹا ہے۔ میرا باپ اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک میرا بڑا بھائی اور خطک کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ خطک صرف 2 بھائی تھے۔ صلیبی جنگ میں اس کا باپ، بھائی اور ماں تک مارے گئے۔ میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے۔ خطک کو بھی میری ماں نے ہی پالا۔ اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خطک میری ماں کو اپنی ماں کی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے 4 افراد شمار کرتے ہیں۔ مجددین خاموش ہو گیا۔ پھر اپنے لباس کے اندر اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کارلوس، آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں۔ فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان تک سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کا سارا اثاثہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں۔ یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے، اس میں کچھ نقدی ہے جو اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کروں گا۔ آپ ایسا کیجئے گا، آج آپ پچھلے پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خطک کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجئے گا۔